अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेजबान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है कराची का वो जलसा नहीं बल्कि यूथ जो कि 17 से 28 साल तक के बच्चे वहां पर मौजूद थे और बड़े सालों के बाद हमने एक ऐसा शो देखा जिसमें पाकिस्तान नहीं बल्कि स्पेशली कराची जो है वो दुनिया का सबसे सातवां दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क शहर है। उसमें हमने देखा कि एक ऐसे यूथ को जमा किया गया और उनको एक प्रोग्राम दिया गया, उनको उनसे बातें पूछी गई हैं, उनसे चीजें पूछी गई हैं कि आप बताएं कि आपके मुस्तकबिल के लिए क्या होगा और हम आपको क्या दे सकते हैं। तो कराची के अंदर इस यूथ का जो कन्वेंशन हुआ उसमें जो आंखों देखा हाल बताएंगे वो नादिर कुरैशी साहब हमारे साथ है। नादिर कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। Thank you so much, Asim bhai. Thank you very much having me in your show. Thank you. तो शाहाना राव हैं जिनका कैपिटल टीवी वाशिंगटन से जो है कराची में वो देखती हैं और बहुत जगहों पर जो है यूथ के लिए काम करती हैं, वो भी हमें ये बताएंगी। शाहाना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, थैंक यू सो मच। नादिर साहब, सबसे पहले हम चलते हैं और हम आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे, हम नाज़रीन को दिखाएंगे कि कितने लोग वहां पर थे। ये लोग नहीं, ये यूथ था जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि ये यूथ का जो कन्वेंशन है ये करने का क्यों सोचा आपने, और जब इसको आपने किया तो आपको वहां पर कन्वेंशन के दौरान जो है क्या देखने को मिला, लोगों जो यूथ थी वो आपको नजर आई, खुश थी? जी आसिम भाई, यूथ कन्वेंशन का करने का क्यों सोचा, ये आपका सवाल है। अच्छा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा यूथ बल्ज है जैसा कि हम सब जानते हैं, और आइंदा आने वाली कुछ सालों के अंदर जो 18 साल से लेकर 28 साल तक का बच्चा अब ये सारे फैसले करेगा मुल्क का, क्योंकि जिस तरह का यूथ बल्ज है हमारे यहाँ पर जो एज ग्रुप है, तो कराची के अंदर खास तौर पे लोग फूड पांडा कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, हम बात करते रहे मुसलसल इसके ऊपर एक अजीब सी मायूसी और एहसास महरूमी यहाँ पे फैली हुई है। तो एमक्यूएम ने इनिशिएटिव लिया कि हम इनको, जो हमारे कराची के नौजवान हैं, जो अर्बन सिंध के नौजवान हैं, पूरे पाकिस्तान के, उनको ऐसा प्रोग्राम दें कि वो सही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, चीज़ें हैं, लोगों को इस तरीके से महंगाई है, लेकिन हम उसके अंदर कोई वे आउट दें। तो एमक्यूएम ने प्लान किया कि भाई इन नौजवानों को कोई वे आउट देना है। तो बिल्कुल पूरे तकरीबन शहर से, ये आप अभी अपनी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद यूथ की आई और इसके ऊपर कोई बहुत बड़ी कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं करी, कुछ चीज़ें नहीं करी, सिंपल नौजवानों को बताया लोगों ने खुद। आपने गुज़िश्ता दिनों में देखा कि एमक्यूएम ने कनेक्ट लॉन्च किया, कंप्लेंट्स सिस्टम जो है वो अपना बनाया, जिसके बाद उसको भी बड़ी पजीराई चल रही थी। तो फिर यूथ ने खुद कनेक्ट किया हमारे साथ और बहुत बड़ी तादाद में यूथ आई और माशाल्लाह वहाँ से वो लेकर गए हैं वहाँ पे इंशाल्लाह। और ये चीज़ अब ये कंटिन्यूएशन है, ये पहला उसका जो स्टेप था, आप समझे, अब इसकी यहाँ से तसलसल जारी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा शाहाना, थोड़ा सा मुझे आप अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप भी यूथ के लिए बहुत काम करते हैं। मैं नादिर से सवाल पूछूंगा उसके बाद के वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने खिताब किए, तो उनके बारे में पूछूंगा। शाहाना, पहले आप अपने बारे में बताएं और ये बताएं कि आप यूथ के लिए वहां क्या करती हैं। बेसिकली आज से मैं टीबीसी फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी हूँ, उसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी। तो टीबीसी फाउंडेशन जो है वो एजुकेशन के हवाले से जो है यूथ डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। तो मेरे साथ बहुत सारी यूथ जो है वो अटैच्ड है। बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं आईटी के हवाले से। आईटी पर हम ई कॉमर्स के हवाले से स्टूडेंट्स जितने भी यूथ स्पेशली वेमेंस जो आती है उनको हम लोग तैयार करते हैं, उनको आईटी के हवाले से एजुकेट करते हैं, उनको डिफरेंट कोर्सेज, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये स्किल्स देने के बाद हम उनको मार्केट में लेकर जाते हैं। अच्छा, जो सेकेंड स्टेप होता है, ये तमाम स्किल्स देने के बाद अब उनको हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर जाना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए हमारे पास वो तमाम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए कि वो अपना स्टार्टअप जो है वो करियर स्टार्ट कर सके। तो बेसिकली इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे साथ जो है इस प्रोग्राम में जो शामिल है वो साजिद मुगल साहब जो कि चेयरमैन है। तो अभी इसके हवाले से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त है। नाज़रीन, हमें जो है अब पाकिस्तान के अंदर यूथ को लेकर आना है, क्योंकि यही यूथ मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और कराची के नौजवान बगैर किसी रंग, नस्ल, जबान के जो है हमने देखा है कि इस कन्वेंशन में आए। नादिर, ये बताइएगा कि वहां पर हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासतदानों ने भी तकरीरें की हैं, वो सियासतदानों ने तकरीर करके नौजवानों को क्या यकीन दिलाया है? देखें, उसमें ये प्रोग्राम हम पहले ही बता रहे थे प्री प्रोग्राम की ये मुनफरिद होने जा रहा है।
یہ روایتی پروگرام نہیں ہے. متعدد بار پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا گیا اور ایسا ہی ہوا کہ وہاں پر یہ روایتی پروگرام نہیں تھا کہ وہاں پر تمام لیڈرشپ آتی اور سب بات کرتی اور اپنی بات کرتی. وہاں پر سارے آئٹمس تھے. تو اس میں مختصر سی بات کی ہے فاروق بھائی نے, مصطفیٰ بھائی نے اور خالد بھائی نے, جس میں یوتھ کو موٹیویٹ کیا. جس میں مصطفیٰ بھائی نے بہت زبردست بات کی, کریکٹرسٹک بتائی کہ ایک لیڈر کون ہونا چاہیے جس کی انسپریشن ساری قرآن مجید سے لے کر جو انبیاء کرام کے جو سارے واقعات تھے وہ بتا کر کے ان کے ریفرنس سے کہ ایک لیڈر کو اگر آپ چنتے ہو جس کے پیچھے لگ جاتے ہو تو اس کی کریکٹرسٹک کتنی امپورٹنس رکھتی ہے آپ کو وے آؤٹ دینے میں, آپ کو آگے لے کے جانے میں. تو وہ ساری ایکسپلین کی. پھر سارا وہاں پر جو ہمارا یہ جو بزنس آئیڈیاز ہیں وہ انہوں نے ایکسپلین کیا. پھر وہ ایک بہت جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جس کے اوپر ہم نے یہ ساری آج تھیم بھی بنائی کہ مایوسی نہیں امید ہے, ہم یہ بھی ہم چلا بھی رہے ہیں. تو وہ یہ تھی کہ احمد رضا ایک بچہ تھا تو اس کو لے کر آئے اسٹیج پہ ہم اور اس کی سٹوری شیئر کری وہ تمام کراچی کی یوتھ سے کہ وہ بچہ پیدائشی نابینا ہے اور وہ فوریکس کے اندر, اسٹاک کے اندر, اسٹاک ایکسچینج کے اندر وہ ٹریڈنگ کر رہا ہے. وہ سافٹ ویئر ڈیولپر بھی ہے, ویب سائٹ بھی ڈیزائنس کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے, فری آنسر ہے, کراچی یونیورسٹی سے IR کا وہ گریجویٹ ہے اور اب وہ CSS کی تیاری کر رہا ہے. تو وہاں سے وہ ایک انسپریشنل سٹوری تھی جو سب کے سامنے ایک زندہ جیتی جاگتی ایک مثال یوتھ کے سامنے رکھے کہ جب یہ جو نہ دیکھنے والا بچہ ہے جب وہ یہ سارا کام کر سکتا ہے تو آنکھوں والے نوجوان کیوں مایوس ہو رہے ہیں. تو مایوسی نہیں پھیلانی ہے, امید دے رہے ہیں ہم. یہ بزنس آئیڈیاز ہیں. اب اگر آپ بولتے ہو کہ آپ کو بیسک کوئی اسکلز بھی نہیں آپ کے پاس, اگر آپ مثال کینوا بھی نہیں چلا سکتے, آپ ان شارٹ نہیں چلا سکتے, آپ ویڈیو ایڈٹ بھی نہیں کر سکتے, تو آپ کیسے آن لائن کما سکتے ہو. تو یہ وہ آئیڈیاز ہیں ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لوگوں کو جن کے پاس وہ اسکلز نہیں ہے وہ یہ سارا اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سارے پروگرام سے. تو وہ سارے اس میں آئیڈیاز رکھے کہ جیسے آپ آن لائن رائس سیل کیسے کر سکتے ہو, اس میں ساری اس کی ڈیٹیلنگ ہے کہ آپ نے لینا کہاں سے, اس کو کس پلیٹ فارم پہ جا کے کیسے بیچنا ہے, بیسک انفارمیشن. اور بہت ہی چھوٹی کاسٹ وہ کام شروع کر کے آپ مہینہ 1 لاکھ روپے تک کمانے کے قابل بن سکتے ہو. تو یہ ہم وے آؤٹ دے رہے ہیں, مایوسی ختم کر رہے ہیں ہم. اب یہ ایک طرف دیکھیں آپ کے دھرنے ہو رہے ہیں, صحیح یہ مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ایک طرف دھرنے ہو رہے ہیں, ایک طرف دوسرے ملک پہلے ہی بہت مشکل سے دو چار ہے, اس کے اندر MQM پاکستان وہ کہتے ہیں نا کہ اس روشنی وہ کرن بن رہی ہے اس اندھیرے کے اندر جہاں پر ہر طرف مایوسی پھیل رہی ہے. تو ہم اس یوتھ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس مایوسی سے نکالیں گے, ان کو رستہ دیں گے. اور یہ ابھی ہم 14 اگست کو باقاعدہ ای کامرس کا کورس جو ہے وہ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس سے قبل 1 تاریخ کو ہم نے شجر کاری کا جو کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا میری نظر سے رپورٹ گزری کہ پتہ نہیں 100 کتنے سال, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد آ رہا, اس کے گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا اس دفعہ جو بھی آپ گرمی ہے. تو اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے یہاں پر کراچی کے اندر کے درخت نہیں ہے. تو قومی شجرکاری مہم کا جو آغاز کر رہی ہے MQM پاکستان کے, بھائی ہم نے تمام MPs کو, یونین کونسلز کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام سیاسی جماعت جو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ MQM یہ انیشیٹو لے رہی ہے, اس میں آگے اپنا حصہ ڈالیں. کیونکہ ریسرچ کے مطابق ایک انسان اپنی ایوریج عمر کے اندر 8 سے 10 درخت جتنی آکسیجن لیتا ہے. تو بھائی کم سے کم یہ ہماری اس کے پیچھے ساری فلسفی ہے کہ کم سے کم ایک آدمی مرنے سے پہلے 8-10 درخت تو لگائے. تو یہ انوائرمنٹ انشاءاللہ اس کو بھی کنٹرول کریں گے. تو ساری پازیٹیوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور یوتھ کو اسی جگہ پہ انگیج کرنا ہے, پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف ان کو لے کر آنا ہے تاکہ وہ اپنا کسی مایوسی میں, کسی محرومی میں رہ کر وہ اپنے آپ کو کہیں پر پسا ہوا دبا ہوا نہ دیکھیں, وہ کھڑا ہونا سیکھیں وہ اپنے پاؤں میں. بالکل, بہت زبردست بات کی. ابھی آپ نے اپنے باتوں میں ایک چیز کہی کہ مایوسی, وہ کہتے ہیں, میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ امید پہ دنیا قائم ہے اور ہر سانس کے بعد دوسری سانس کی امید انسان کو زندہ رکھتی ہے. تو ہمیں جو ہے اب یہ دھرنے, یہ سیاسی پالیٹکس, اس کو تھوڑا سا سائڈ میں رکھ کے ہمیں اپنی امیدوں پر چلنا ہے, ہمیں اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے. شاہانہ, آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان کے اندر, اسپیشلی کراچی کے اندر, جن لوگوں کو آپ یہ ایجوکیشن دیتی ہیں اس میں سے کتنے % اسٹوڈنٹ جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سکسیسفلی اپنے لائف میں ان کورسز کو کر کے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں آسم بھائی تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گی. میں ابھی تک جو ڈیجیٹل لٹریسی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تقریباً 1300 ابو جو بچے ہیں ان کو ہم لوگ ٹرین کر چکے ہیں. تو جب یہ لوگ کسی فیلڈ میں آتے ہیں یا یہ جو ہے پروفیشنلی جو ہے اپنے آپ کو کہیں پر ایڈجسٹ کروانا چاہتے ہیں کہ وہ سکسیزفلی اپنے کریئر اسٹارٹ کر سکیں, تو فرسٹلی تو ان کی مائنڈ کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ ان کو کرنا کیا ہے. تو کاؤنسلنگ جو ہے اسٹوڈینٹس کی یا بچیوں کی آج کل بہت زیادہ ضروری ہے. جب وہ کسی فیلڈ میں اپنے آپ کو اسکلفل کر لیتے ہیں
اس کے بعد وہ تیار ہونے کے بعد چاہے وہ ویب ڈیولپر ہے یا سافٹ ویئر انجینئر ہے یا کسی بھی فیلڈ میں ایکسرسائز وہ جاتے ہیں. تو اگر ان کو اس کی اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں تو وہ پھر اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کل جو یوتھ کنونشن ہوئی اس وقت میں بھی وہاں پر موجود تھی. جس تعداد میں نوجوان بچے بچیاں وہاں پر آ رہے تھے, میں اور میری ٹیم جس میں جو میرے ساتھ سلمان عباسی اور عدنان خان جو کہ ہمارے سینئر بورڈ ممبر تھے, اسپیشلی ہم لوگ کافی سارے ان بچے بچیوں کو لے کر گئے جن کو وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں یا جو اپرچونیٹیز نہیں کر پاتے, جو گورنمنٹ اسکولنگ جن کی ہے یا پھر جو مطلب اس طرح کے بڑے کورسز نہیں کر سکتے. وہ کل جس مطلب پیشن کے ساتھ وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اس طرح کی جو پروگرامس ہیں وہ یوتھ کے حوالے سے ہوتے رہنے چاہیے. میں کل دیکھ رہی تھی کہ بچے بچیاں کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے مطلب وہ وہاں پر ولنگ تھے کہ ان کو کوئی اس طرح کی اپرچونیٹیز کریٹ کر کے دی جائے. تو اس طرح کے پلیٹ فارمس پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو سکسیزفل جو ہے اپنے آپ کو منوا سکیں سکسیزفلی اور اپنے اسکلس کو جو ہے وہاں پر پروموٹ کر سکیں. ویری گڈ, بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ڈسکرائب کیا. ہمارے ساتھ عدنان بھی ہیں لائن پر, اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا جب ایک دن پہلے وہاں پر موجود کہ وہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ جو تیاریاں آپ لوگوں نے کی تھی. اچھا نادر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے اتنے ہزاروں کی تعداد میں ایک یوتھ آپ کے پاس جمع ہوا تھا, ہم سوشل میڈیا پر ان کو ایک جگہ کس طرح لے کر آئے تاکہ یہ تمام انفارمیشن جو کہ وقتاً فوقتاً آپ لوگ نکالتے ہیں, اسکالرشپ نکالتے ہیں, جیسے امریکہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اتنی اسکالرشپس ہوتی ہیں کہ ملینز آف ڈالر واپس گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں, وہ اسکالرشپس ختم نہیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, امیگرینٹس کے لیے الگ اسکالرشپ ہوتی ہیں. اب ہم کراچی کو اگر دیکھیں تو ایک بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے, اس کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے جیسے کہ شاہانہ نے بتایا, لیکن اس کو گائیڈنس نہیں ملتی, اس کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ میرے پاس کیا ہے اور میں کس طرح کیسے مارکیٹ میں اس کو بیچ سکتا ہوں. ہم نے دیکھا مختلف ممالک میں ٹی وی شوز جو ینگ بچوں کے لیے کیے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر تو یوتھ کو جو ہے وہ ایک کباڑ خانہ سمجھا جاتا ہے. یوتھ کے کتنے پروگرام ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. پہلے بچوں کے پروگرام ہوتے تھے, رسالے نکلتے تھے. اب تو یوتھ کو بالکل میڈیا نے نظر انداز کر دیا. وہ صرف ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست اور سیاست, ہر جگہ سیاست بکری ہوتی ہے. تو کیا آپ نے کوئی ایسا سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم کوئی بنایا ہے ان یوتھ کے لیے جہاں سے وہ حاصل کر سکیں کوئی ایسی مدد, کوئی ایسی انفارمیشن جو کہ ان کو فیوچر میں ضرورت ہو؟ جی نادر. جی عاصم بھائی, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں پہلے جو ہے نا پروگرام میں بتاؤں. جیسے میری بہن موجود تھی, ہم نے اوور وہ دیا 100+ آئیڈیاز ہیں. یہ آلریڈی ایم کیو ایم کنیکٹ کی جو ہمارا پورٹل ہے اس کے اوپر یہ سب کچھ اپلوڈیڈ ہے. یہ پہلے سے یہ ہم نے پروگرام بنائے ہیں, اس کے بعد یہ پروگرام ہوا ہے اور ہم نے وہاں پہ لنک اور وہ سب چیزیں دے دی. دوسری ہم نے یہ رجسٹریشن کاؤنٹرز بنائے ہوئے تھے اور ان کاؤنٹرز پہ تمام یہ, میں اگر تصویریں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ جو ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہمارے والنٹیئرس تھے, سینکڑوں کی تعداد میں, وہ بیچارے کم پڑ گئے, تھک گئے, اور اتنی بڑی جو ہے تعداد نوجوانوں کی آ گئی تھی جو اپنی رجسٹریشن کروانی تھی. تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ہمارے پاس سارا ان کا کانٹیکٹ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں, اور ہم نے اپنے سوشل میڈیا کے جتنے ہینڈلز ہیں ان کے QR کوڈ کر کے ہمارے وہاں پہ انٹرنس میں جہاں پر وہ آ رہے تھے وہیں پہ سب کے ہاتھ میں تھا وہ, اور وہ اپنے QR سب کو گائیڈ لائن دے دی گئی تھی کہ بھائی QR اسکین کریں گے اور وہ سوشل میڈیا کے ہمارے پلیٹ فارمس میں جا کے ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. نمبر 2, ہمارا جو یہ کنیکٹ کا ہیلپ لائن نمبر ہے تو یہ ہر وقت اویلیبل ہے. یہ بھی سب جگہ جو ان کے پاس ان کے ہاتھ میں پیمفلیٹس اور چیزیں آئی ہیں اس میں وہ موجود ہے, اور وہ ہم نے اس میں اپنے پروگرام میں بتایا بھی ہے کہ وہ کسی کو کوئی ایشو ہو رہا ہوگا پورٹل پہ جا کر اس اسپیسیفک پروگرام کو سمجھنے میں, تو وہ ہمیں کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارا 24/7 کال سینٹر ہے, ہر وقت ہمارے پاس 10 سے 12 ایجنٹ ہر شفٹ کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں. تو ہم نے بیسیکلی اس سے پہلے آپ نے دیکھا وہ ٹرینڈ ہی چلایا تھا کہ ایم کیو ایم کنیکٹنگ یوتھ. تو اس کے پیچھے ویژن ہی یہی ہے کہ ہم یوتھ کو کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالیٰ وے فارورڈ یہ ہے کہ تمام یہ جتنی نیگیٹیوٹی ہیں, یہ جتنی آپ نے جیسے اپنی بات میں بتا دیا ہے کہ صرف پالیٹکس اور اپنے عزائم کے لیے یوتھ کو استعمال, تو ایسی اللہ جانتا ہے ایسی, اور انشاءاللہ یہ ایکشنز بتائیں گے, ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے. ہم ابھی ہمارے شہر کے بچے ہیں, ہمیں اسی شہر میں رہنا ہے, یہ ہمارا شہر ہے, ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو بہتر سے بہتر اقدام ہو سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو ایم کیو ایم کو یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہ یوتھ ہی آگے ڈرائیو کرے گی ساری چیزوں کو سب. تو بالکل سوشل میڈیا کے تمام ہینڈلز ان کو QR کوڈ کے ذریعے مل گئے ہیں, ان کے پاس جو رجسٹریشنز انہوں نے کرائی وہ مل گئے ہیں. اور دوسری چیز اس کے علاوہ وہاں پر بہت سارے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ایپ ٹیک تھا اور بہت ساری یونیورسٹیز ان کے اسٹالس تھے. جو آپ نے اسکالرشپ والی بات بولی تو کافی یونیورسٹیز کو اور کچھ اسٹارٹ اپس تھے ان کو بھی ریکویسٹ کی گئی تھی, تو وہاں پر وہ آئے تھے. وہاں پر بھی بہت سارے بچوں نے جا کے اس کی ڈیٹیل ہے وہ بہت سارے جلدی اس کو شیئر بھی کریں گے.
تو یہ بہت جو بچہ انشاءاللہ جیسے بہن نے بتایا یہ موجود تھی وہاں پہ, آپ نے اپنی سوشل میڈیا یا ٹی وی اسکرینز یا موبائل کے پر آپ نے سب اس کو دیکھا ہوگا, آبزرو کیا ہوگا, تو جو بچہ وہاں پہ گیا ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے وہ وہاں سے کوئی مایوس ہو کے نہیں گیا, کچھ نہ کچھ لے کر گیا, اور اتنی کنیکٹڈ چارج کراؤڈ تھا کہ وہ آخر تک بھی بیٹھا ہوا تھا. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ وہ چلے جانا, کیونکہ وہ انہیں کے لیے پروگرام تھا, کچھ نہ کچھ آئٹم ان کو مل رہا تھا تھوڑے دیر بعد, تو وہیں پر موجود تھا. اور ابھی آج سب سے بڑا مسئلہ جیسے ہماری بہن کیونکہ کسی کام کے اندر انوالو ہیں, تو کچھ کورسز ایسے ہوتے ہیں کہ کریئر کاؤنسلنگ یہاں پہ نہیں ہے, کچھ چیزیں ہوتے ہیں وہ ایسے بچے یا ایسے انڈر پریولیج ایریاز ہیں وہاں پر اس طرح کی اپبرنگنگ نہیں ہے کہ وہ ایک دم یہ والے سارے کورسز کر لیں. اسی پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ سارے پروگرامز بنائے کہ ایک ان اسکلفل بندہ جس کا کوئی اسکل نہیں ہے وہ کیسے اس کے اوپر بنا سکتا ہے, تو بالکل سادہ سا رکھا ہے, کمپلیکس نہیں کیا. تو انشاءاللہ اب ای کامرس والا بھی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر طرح کے, ہر ذہن رکھنے والے, ہر طرح کی کیپیسٹی کے اندر ہم یہ سارے کورسز لا کر ان کو امپاور کریں گے, سارے بچوں کو, سارے جتنے بھی ہمارے یوتھ ہیں انشاءاللہ, اور ان کو وے فارورڈ دیں گے, پازیٹیو چیزوں پہ لگائیں گے. گرین کراچی ہو گیا, گرین پاکستان ہو گیا, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی انشاءاللہ. ویری گڈ, زبردست. شاہنہ آپ وہاں پہ تھیں, ہم نے کراچی کی ایک مثال تو بہرحال رہی ہے, یس ماضی میں کیا ہوا ہم اس کو ذکر نہیں کرتے, لیکن کراچی کے جب بھی اس قسم کے جلسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں اس میں لیڈیز کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے. اور کیونکہ آپ سے میں اس لیے یہ بات پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ وہاں پر موجود تھیں اور ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جس سے یہ لگے کہ شاید کوئی افراتفری ہو, کسی لڑکے نے لڑکی کو چھیڑ دیا ہو. یا یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ایک ایسا شہر جہاں پر یوتھ موجود ہے, پڑھا لکھا یوتھ موجود ہے, وہ اپنے آئیڈیاز لے کر ایک ایسے کنونشن میں آیا ہے جہاں پر اس کو امید ہے. اس امید کی کرن میں وہ یہ سب کچھ بھول گیا ہے کہ اگر اس نے وہاں پر پاکستان کے ہم نے اندر بڑے جلسے دیکھے ہیں دوسرے شہروں میں بھی, لیکن کوئی نہ کوئی بڑا سین ضرور کریٹ کیا جاتا ہے, ہو جاتا ہے. لیکن آپ کیا کہیں گی کہ لڑکے, ینگ لڑکیاں ایک جگہ موجود تھے, لیکن وہ اپنے فیوچر کی خاطر جو ہے اس پروگرام کے ساتھ اتنے زیادہ لنک ہو گئے تھے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. کیا کہیں گی اس پہ؟ آسمی جب تک میں وہاں پر موجود تھی تو وہاں پہ اتنا زیادہ ڈاؤٹ تھا کہ پاور رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ کراچی میں جو ہے کبھی بھی طرح کی انسیڈنٹ نہیں ہوتی تھی کہ لیڈیز کو بہت زیادہ ریسپیکٹ دی جاتی. اس کی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تہذیب یافتہ شہر ہے, یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے تہذیب یافتہ ہیں. لیکن جو ہے اب فرسٹریشن کا شکار ہے. کل جس طرح سے وہاں پر یوتھ آئی ہوئی تھی وہ مطلب اب کچھ کرنا چاہتے, جو جن کے پاس اسکلز نہیں ہیں ان کو ہمیں اسکلز پرووائڈ کرنی ہے, جو اپرچونیٹیز گیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہمیں ڈفرینٹ فارمز پر کام کرنا ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ یوتھ جو ہے یہ ہمارے پاکستان کا بیسیکلی برائٹ فیوچر ہے. تو ان کے فیوچر کو بنانے کے لیے جتنی بھی تعلیمی ادارے ہیں, جتنے بھی این جی اوز ہیں, جتنے بھی جو ہے پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں, ان سب کو, اور جتنی بھی بزنس کمیونٹیز ہیں, ان سب کو ایک فورم پر آنا پڑے گا. کیونکہ ہمیں اگر اپنے ملک کو برائٹ فیوچر کی طرف لے کر جانا اپنی یوتھ کو, تو سب آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, کیونکہ ہر جگہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اگر ہم اپنے بزنس کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یوتھ کا جو ہے اسکلفل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کل بہت زیادہ مطلب ڈسپلن ہوا کرتا, میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے رش کے باوجود بھی اگر لیڈیز وہاں سے گزر رہی تو جس طریقے سے ان کو راستہ بنا کے دیا جا رہا تھا کہ بہن جا رہی ہے, سسٹر جا رہی ہے. تو یہ کراچی میں صرف کل کنونشن میں ہی نہیں یا کسی بھی جلسے میں ہی نہیں, کہیں پر بھی اگر ہم جاتے ہیں تو لیڈیز کو جس طریقے سے راستہ دیا جاتا ہے کہ پہلے آپ آ جائیں. کیونکہ میں خود ایک سوشل ورکر ہوں, میں ڈفرینٹ پلیسز پر جا کر کام کر رہی ہوں, تو کبھی بھی ہمیں اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا. تو یہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ ہمارے لوگوں میں آج بھی تہذیب ہے, ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, جو آپ ابھی بھی جو ہے نا پیار کا جذبہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں. تھوڑا سا فرسٹریشن ہے, اس کو جو ہے ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنا کر ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور ہم آگے کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا. ہمارے ساتھ عدنان نے جوائن کیا ہے. عدنان جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیپٹل ٹی وی کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور دوسرے یہ کہ وہ دوسروں کی بہت جگہوں پر ہیلپ بھی کر رہے ہیں, مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ بھی وابستہ ہیں. عدنان آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم عاصم بھائی, بہت بہت شکریہ مجھے کال پہ لینے کا. نادر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. شانہ تھینک یو سو مچ, آپ لوگ آج ہمارے شو پر آئے. میں بس 2 لفظوں میں آپ لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں. میں ہم تمام یوتھ جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور جو وہاں کی آڈینس تھی ان لوگوں کو یہ ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. ہماری بنیادی جو مسائل ہیں جس میں صحت, تعلیم اور انفراسٹرکچر, یہ مسائل ہماری سیاست دانوں نے حل کرنے ہیں.
جس میں صحت, تعلیم اور یہ سارے جو بھی مسائل ہیں یہ ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہی آ کے حل کرتے ہیں. ہمارے یہاں آج تک ہمارے گھروں میں سیاست ایک معیوب شعبہ سمجھا جاتا ہے, لیکن جب تک آپ لوگ خود اور آگے اس شعبے میں نہیں آئیں گے تو یہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکے گا. تو میری آپ تک سب تمام لسنر سے اور لوگوں سے گزارش ہے, یہ یوتھ کنونشن شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایسا یوتھ کنونشن تھا جہاں پہ ینگ اور یوتھ لوگوں کو گائیڈنس اور ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کا اپرچونیٹی دی گئی تھی. میرا نہیں خیال ہے عاصم بھائی پاکستان بننے کے بعد سے آج تک پورے اس ہسٹری میں آج تک کبھی کوئی ایسا پروگرام ہوا ہو اتنی بڑی تعداد میں جہاں یوتھ جمع ہوئی ہو اور اتنا ڈسپلن فنکشن اور اتنا ڈسپلن یہ پلان. اٹ واز ریئلی ایکسلنٹ. ان چند الفاظوں کے ساتھ میں اپنے اس کا اختتام کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایم کیو ایم کی تاریخ رہی ہے, ایم کیو ایم نے ہمیشہ یہ جو ہے یہ تاریخ رقم کی ہے. ینگ یوتھ اور ان لوگوں کو جو ہے ایوان میں لے کر آئے ہیں اور ہمیشہ جو ہے ان لوگوں نے جو ہے یہ یونیک کانسیپٹ ڈیولپ کیا ہے. جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کے خلاف جو ہے ان لوگوں نے یہ ایک نئی روایت قائم کی ہے. تو میں اس سفر کو آگے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر اس جلسے تک محدود نہ رہے اور یقیناً یہ سفر آگے جاری رہے. شکریہ. بالکل, بہت زبردست بات کی عدنان آپ نے. کہنا چاہوں گی عدنان بھائی, آپ جس طریقے سے پیشنیٹلی کام کر رہے تھے یوتھ کے لیے اور جس طریقے سے آپ نے اس کنونشن کے حوالے سے آ کر فردر اسٹوڈینٹس کو موٹیویٹ کیا, تو اس کی میں کہتی مثال نہیں ملتی. آپ پورا ہفتہ مسلسل آتے رہے, ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں جاتے رہے. اگر ہماری یوتھ کو اسی طریقے سے موٹیویشن ملتی رہے تو وہ دن دور نہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ اپنی منزلوں تک جو ہے بآسانی پہنچ سکے گی. کوئی لاسٹ کمنٹس ہمارے ساتھ شاہانہ کہہ دیں اور پھر اس کے بعد نادر. جی شاہانہ. میں بیسیکلی ہماری یوتھ کے حوالے سے لوگوں کو میسج دینا چاہوں گی کہ یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم جتنا زیادہ کام کریں وہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ مطلب ایک اچھی بات ہو جائے گی, کیونکہ یہ جو یوتھ ہے یہ ہمارے ملک کا بیسیکلی برائٹ فیوچر ہے. تو یہ ایک کنونشن جو ہوئی ہے جس تعداد میں ہماری یوتھ آئی ہے, جس تعداد میں ہمارے نوجوان بچے بچیوں نے شرکت کی ہے, اب اگر ان کو اتنی زیادہ ہی اپرچونیٹیز ملتی ہیں اور ہر بچے کو جو کہ امیدیں لے کر وہاں پر آئے, تو اس کے لیے صرف کسی ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں, تمام لوگوں کو ریکویسٹ کروں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہے, جتنی بھی این جی اوز ہیں, جتنی بھی تعلیمی ادارے, سماجی ادارے ہیں, وہ مطلب ایک فورم پر ہماری یوتھ کے لیے آ کر کام کریں اور اپرچونیٹی جو ہے وہ جتنی زیادہ پرووائڈ کی جائے وہ بہت اچھا ہوگا. بالکل زبردست. نادر صاحب, آپ سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ ہماری یوتھ کو ہمارے حکمرانوں سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ آپ ان کروڑوں روپے جو ہیں, اربوں روپے آپ جو ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں جو باہر پڑھنے جاتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے ہیں. تو کیا آپ اپنے حکمرانوں سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاں دنیا سکڑ کے بہت چھوٹی سی ہو گئی ہے اور آپ جو ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجیں بلکہ آپ ریموٹ بھی پڑھ سکتے ہیں. پوری بڑی یونیورسٹیز جو ہیں اس وقت وہ انٹرنیٹ پہ کلاسز لے رہی ہوتی ہیں, گھر بیٹھ کے اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ناظر صاحب, آپ یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اتنا بڑا آپ لوگوں نے کام کیا اور آئندہ آپ لوگوں کی جو یوتھ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دلچسپی ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا آصم بھائی, میں چاہوں گا کہ اگر آپ کر سکیں, میں نے ابھی آپ کو بھیجا ہے کہ اس وقت کراچی اور پاکستان میں ٹرینڈ چل رہا ہے مایوسی نہیں امید ہے ہم. اگر یہ آپ دکھا سکیں اسکرین کے اوپر, میں نے آپ کو بھیجا ہے ابھی, اگر یہ اسکرین پہ دکھا دیں تو ہمارے ویورس کے لیے اچھا ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ ہے اس کا آؤٹ کم کہ وہاں پر کل یہ سارے جو اسٹوڈنٹس آئے, جو لوگ آئے, ہم نے وہاں پر اناؤنسمنٹس کی, ہم نے لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے. اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پر جب یہ کل کے پروگرام کے بعد سے لے کے ابھی تک ہم ڈیجیٹل دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد کے اندر میسیجز آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر فالوورز آ رہے ہیں. یہ ابھی ہمارا ایک ہم نے انیشیٹو لیا اور اس کا پیور ہارٹیڈلی یہی ہمارا اس کا ویژن, اس کے اندر مقصد تھا کہ جو شہر کے لوگ ہیں پارٹ آف یہ ساری باتیں ہم کس طریقے سے انیبل کر سکتے ہیں تمام یہاں پہ رہنے والے لوگوں کو کہ وہ کسی طریقے سے اپنا گزر بسر جو ہے وہ آج کے ٹیکنالوجی کے دور کے اندر رہتے ہوئے وہ کما سکیں اور کر سکیں پورا. تو اس پہ جو انیشیٹو لیا اس کا یہ جو آؤٹ کم ہے, اگر یہ آپ اسکرین پہ دکھا سکے ناظرین کو کہ بھائی کراچی والوں نے اس ٹرینڈ کے اندر شامل ہو کے بتا دیا کہ مایوسی نہیں امید ہے ہم. تو ہم اس پوائنٹ آف ویو کو آگے بتائیں گے, آگے بڑھائیں گے
اور یہ وہ جو ایم کیو ایم سے اور جو ہم لوگوں سے اگر جو کوئی جو ایم کیو ایم سے بکس رکھتے ہیں یا ابھی بھی جو ان کے اندر کوئی اور دماغ میں کوئی ان کی بات ہے، تو الحمدللہ یہ ایم کیو ایم اب جو ہے وہ منفرد بھی ہے، منظم بھی ہے اور متحرک بھی ہے. اور یہ متحرک ہے عام آدمی کو امپاور کرنے میں، اس کے مسائل حل کرنے میں جو اس کے بیسکس ہیں. تو یہ ان کے لیے پیغام یہ ہے کل کے پروگرام کے بعد کہ بھائی جڑو گے تو جانو گے، جڑ کر جانو، تو جڑو گے تو جانو گے، پتہ چلے گا. یہ باہر بیٹھ کے کرٹکس نہیں بنے. اب ہم نہ یہ دھرنے والی سیاست ہے، نہ ہم نے کسی کو لال بتی پہ لگانا ہے. بھائی یہ اتنی بڑی سوشل میڈیا کی ساری بدماشی جو ہے یہ ہم نے دیکھی. یہ جو ایک جماعت ہے اور ان کے جو ایک لیڈر ہیں سو کالڈ، تو وہ اتنی بڑی طاقت کو، عاصم بھائی آپ امیجن کریں نا، وہ اتنی بڑی طاقت کو عوامی مسائل کے حل کے لیے کیمپینز میں اگر لگاتے تو آج تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا. آج ہم نے ایک آواز، تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہوتا. آج ہم نے ایک آواز ماری اور یوتھ کو جمع کیا. تو یہ کراچی کی یوتھ اب یہ چلا رہی ہے کہ مایوسی نہیں، امید ہے ہم. تو پھر یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ باہر جا رہے ہیں بچے، اگر وہ اتنا بڑا سارا چیز تھی، اگر وہ سب اس پازیٹیوٹی کے اندر اپنی تمام انرجی لگاتے، یوتھ کو کوئی وے آؤٹ دینے میں لگاتے، تو آج یہ والا کام نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ایم کیو ایم بالکل پرعزم ہے اور ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کو کسی بھی صورت کے اندر. یہ ہمارے ابھی تو یہ شروعات ہے. جیسے مصطفیٰ بھائی نے کل بڑا زبردست بولا نا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے سرپرائزز ہیں اور شہر میں انشاءاللہ مایوسی نہیں پھیلنے دیں گے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر پڑھے لکھے والنٹیئرز، جتنی بڑی والنٹیئرز کی ٹیم ایم کیو ایم پاکستان کے پاس ہے، سوشل میڈیا میں خاص طور پہ میں چیلنج کرتا ہوں پاکستان میں کسی کے پاس نہیں. ہم بالکل والنٹرلی سارے یہاں پہ کام کرتے ہیں. باقی سب نے بڑی ہیوی پیڈ بڑے بڑے پیسے دے کر لوگ رکھے ہیں. وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ کوئی ڈرائیونگ کاز ہوتی ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ اس شہر کے لیے، شہر والوں کے لیے، یہاں پہ بسنے والے بچوں بچیوں کے لیے اسی جماعت کے ساتھ مسئلے حل ہونے ہیں. اور جس کا بہت بڑا ایک جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کی پکچر جو ہے وہ کل کے پروگرام کے بعد نظر آنا شروع ہوئی لوگوں کو. تو یہ ہمیں ڈرائیو کرتی ہے یہاں پہ، یہ ہمیں یہاں پہ بچوں کو ڈرائیو کرتی ہے. والی بات یہ والنٹیئر کی جاب انشاءاللہ امید ہے آگے آنے والے دنوں میں سینکڑوں پھر ہزاروں لوگ جڑیں گے اور ان کو بھی جوڑ کر ہم یہی لوگوں کی خدمت کرنے والا کام لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہی میسج ہے یوتھ کے ساتھ کہ مایوس نہیں ہو، بہت کچھ ہے. جیوگرافیکلی اگر آپ اپنے ملک کو دیکھو، ایسی لوکیشن ہے نہیں کہیں. پاکستان میں بہت کچھ ہے، بہت اچھا ہے. تو نیگیٹو انرجی سے دور کرو اپنے آپ کو. ہم سنکرونائز ہوتے ہیں. اگر ہم نیگیٹو لوگوں کے ساتھ، نیگیٹو انرجی کے ساتھ ہر وقت اسٹک رہیں گے تو ہم ان کی انرجی کنزیوم کر کے اپنے برابر والوں کو بھی اس سے سنک کریں گے. ہم پازیٹیوٹی کی طرف جائیں. تو کوئی بھی اگر پازیٹیوٹی اس معاشرے میں دے رہا ہے اس کے پیچھے جڑ جائیں. اور پھر سب سے بڑی بات لیڈر بنانے کے لیے مصطفیٰ کمال بھائی کا میں ریکمینڈ کروں گا کل کا جو وہاں پر جو خطاب ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیڈر کو چننے کے لیے اس کی کریکٹرسٹک کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ کوئی پرسنل میٹر نہیں ہوتا. اگر آپ قوم کو پیچھے چلانے کے لیے اگر آپ لیڈر بنتے ہو یا لیڈر چنتے ہو تو اس کا کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ میسج ہے، مایوس نہیں ہو اور جڑ کے جانے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایم کیو ایم بہت کچھ ذریعے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ کنیکٹ ہوں. ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، چیزیں ہیں، ہمیں آئیں، ہم سے رابطہ کریں. ایم کیو ایم کریکٹ کا ہیلپ لائن ہے، ہمیں کال کریں. کوئی مسئلہ ہے بے تحاشا کال. یعنی عاصم بھائی ابھی تو ہم یہ سوشل میڈیا پہ لے کر نہیں آ رہے، بے تحاشا مسئلے حل ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک مچھیرے کی کال آئی، وہ کوئی اس میں ڈوب گیا، مسنگ ہوا تھا. وہاں پر کال آئی، پھر وہ ایم پی ایم این اے سے رات کے وقت کنیکٹ کرایا، پھر ریسکیو ٹیموں کو بلایا. تو ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں. تو ہم اسٹنٹ نہیں مار رہے ہیں، ہم ابھی دکھا نہیں رہے نا. ابھی آہستہ آہستہ جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کانکریٹ قسم کا لوگوں کے لیے کوئی سولوشن بنا لیں گے اور انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچنے گا، تو بالکل شیئر بھی کریں گے، لوگ خود بتائیں گے انشاءاللہ. بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی، اور یہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے 24 آور جو ہے ہیلپ لائن رہتی ہے. لیکن میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ناظرین آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو کہا جا رہا تھا کہ کراچی پہ جو ہے وہ ایک قبضہ ہے اور زبردستی جو ہے ہمارے ووٹوں کے ساتھ کھیلا گیا ہے، آپ کے اس پروگرام نے یہاں کانگریس مین اور سینیٹرز کو میں یہ ویڈیوز ٹرانسفر کروں گا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کراچی کے اندر جو ہے وہ جو ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور ہمارا ہے کراچی یا ہمارا ہے پاکستان. تو یہ جو آپ لوگوں نے یوتھ کے حوالے سے ایک پروگرام کیا ہے، یہ اس بات کو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کراچی آپ جو بھی کچھ کراچی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. میں پاکستان کو اس میں نہیں لاؤں گا کیونکہ ابھی ہم صرف اس کنونشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یا ایز این امریکن اور کانگریس مین سینیٹر کو یک طرفہ کہانیاں سنائی گئی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر وومنس کو ریپ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر عورتوں کو اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ اتنا گندا تاثر ہے اس جماعت کا
کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے ہو, پاکستان ایمبیسی یا پاکستان ہاؤس کے سامنے ہو, اس جماعت نے پاکستان کی تاریخ میں اوورسیز پاکستانیوں نے جو کہ اس جماعت کے ساتھ ہیں, انہوں نے پاکستان کی اتنی تذلیل کی ہے کہ اس کی مثال پاکستان یا پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے اوورسیز لوگوں کے نہیں ملتی ہے. ابھی دبئی نے ایک پابندی لگائی ہے اور اس کے بعد کئی لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بہت زبردست بات ہے کہ آپ اپنے ملک سے اٹھتے ہیں اور برابر میں ملک میں جا کے اور پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ وہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں جو پاکستان کی تذلیل کا باعث بنتے ہیں. اور آپ لوگوں کا یہ انیشیٹو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو پازیٹیو لینا چاہیے, اور اس قسم کے یوتھ کنونشن میں چاہتا ہوں ہر شہر میں ہوں پاکستان کے, تاکہ یوتھ کو لگے کہ ہمارے بارے میں بھی کوئی سوچ رہا ہے اور ہم واقعی یوتھ امید ہے اس ملک کی. تو انہی الفاظوں کے ساتھ جو ہے عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے. شاہنہ, نادر صاحب, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور اس کنونشن کے بارے میں بتایا. خدا Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.